अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इल्म के मैदान में एक सवाल बेहद अहमियत का हामिल है, और वो ये कि इल्म के ज़राए कौन से हैं। इंसान किन किन वसाइल और किन किन ज़राए से इल्म हासिल कर सकता है। नॉर्मली तहसील इल्म में जिन ज़राए से मदद ली जाती है उनमें पहला ज़रिया हवासे खमसा है, यानी 5 हवास हैं: देखना, सुनना, छूना, चखना, सूंघना। इन कुव्वतों को अरबी में देखने को कुव्वत बासिरा, सुनने को कुव्वत सामिया, छूने को लामिसा, चखने को जायका और सूंघने को शामा कहते हैं। और इन 5 हवास को हवासे खमसा कहा जाता है। इन कुव्वतों के ज़रिए से हम महसूसात का इल्म हासिल करते हैं। मादी चीज़ों को देखना, परखना, छूना, चखना, सुनना, यकीनन उनको एक्सप्लोर करने के लिए हवास की ज़रूरत पड़ती है। इन कुव्वतों के ज़रिए से हमें महसूसात का इल्म हासिल होता है। ये हवास हमारे इल्म का बहुत बड़ा, सबसे ज़्यादा अहम ज़रिया है। लेकिन याद रखिएगा कि इनसे सिर्फ महसूसात का इल्म हासिल किया जा सकता है। लेकिन जिस चीज़ को हवास महसूस नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर ज़िंदगी, आप ज़िंदगी को किस हिस्से महसूस करेंगे? कहाँ से आती है ये ज़िंदगी, कहाँ चली जाती है ये ज़िंदगी, किसने अता की है ये ज़िंदगी, कौन छीन लेगा ये ज़िंदगी। अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में देखना चाहें तो हम हवास के ज़रिए से इसका इदराक नहीं कर सकते। हवास के ज़रिए से सिर्फ मादी अशिया का इल्म हासिल किया जा सकता है। जहाँ तक मेटाफिजिकल वर्ल्ड का ताल्लुक है, हम अपने 5 हवास से कोई मदद नहीं ले सकते। इल्म हासिल करने का दूसरा सोर्स अक्ल है। इसमें कोई शुबा नहीं कि अक्ल इंसान और हैवान के दरमियान इम्तियाज़ का बायस बनती है, इंसानों की अजीम खुसूसियत है। लेकिन अक्ल ज़िंदगी के बुनियादी मसाइल को हल करने से कासिर है। उसकी वजह यह है कि अक्ल महसूसात और मुशाहिदात के बग़ैर तन्हा इल्म के हुसूल के लिए काफ़ी नहीं है। अगर हम अक्ली उलूम का तफसील से जायज़ा लें तो यह हकीकत सामने आती है कि इनकी बुनियाद मामूली किस्म के महसूसात पर, सतही मालूमात पर रखी गई है। जहाँ हवास काम नहीं करते वहाँ अक्ल भी बेबस नज़र आती है। और जैसे इकबाल ने कहा, निकल जा अक्ल से आगे कि ये नूर चरागे राह है, मंजिल नहीं है। तो अक्ल की हमें ज़रूरत है। अक्ल की बुनियाद पर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, इस अक्ल की बुनियाद पर इल्म हासिल करते हैं, अक्ल की बुनियाद पर फ़लसफ़ा वजूद में आया, अक्ल की बुनियाद पर हम दुनिया के बहुत सारे मामलात का फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन क्या अक्ल ऐसा सोर्स है जिस पर हम बिलीव कर सकें कि जो चीज़ें आम महसूसात के दायरे में नहीं आती, जो चीज़ें मेटाफिज़िकल हैं, उनके बारे में अपनी अक्ल से फ़ैसला कर सकें? तो अक्ल इस बारे में फ़ैसला करने से कासिर है। मिसाल के तौर पर अल्लाह सुब्हान व तआला की ज़ात। अगर आप ज़िंदगी के बुनियादी सवालात देखें तो अक्ल उसका जवाब नहीं दे सकती कि ये दुनिया कब वजूद में आई, इसने कब ख़त्म हो जाना है,
کیا زندگی کے بعد کوئی اور زندگی آنے والی ہے؟ اور اگر ہے تو وہ کس قسم کی زندگی ہے؟ اور ہمیں اپنی بعد میں آنے والی زندگی کے لیے اب کیا کرنا چاہیے؟ کائنات کی کیا حقیقت ہے؟ اس کائنات کو کون چلا رہا ہے؟ وہ کن صفات کا حامل ہے؟ اور کائنات کو بنانے والے اور انسان کے مابین کیا تعلق ہے؟ کیا اس دنیا میں کوئی اخلاقی قانون بھی ہے؟ اور کائنات میں انسان کا کیا مقام ہے؟ کیا انسان مجبور محض ہے یا خود مختار ہے؟ کسی بڑی طاقت کے سامنے جواب دہ ہے یا نہیں؟ اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہر انسان کو ان سوالات کے جواب تو ضرور دینے ہیں۔ پھر انسانی تمدن ان مسائل کو حل کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، اور تمدن کے سارے شعبے، اخلاق، معیشت، معاشرت، سیاست، معاملات، سب کے سب بظاہر تو ہمیں فلسفہ کے زیر اثر نظر آتے ہیں، لیکن ان سوالات کا جواب کیا حواس دے سکتے ہیں؟ انسانی عقل دے سکتی ہے؟ کیا ان سوالات کا جواب لینا ضروری بھی ہے یا نہیں؟ انسان اپنی زندگی میں ان سوالوں کا جواب دیے بغیر کیا واقعی کامیاب ہو سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ ہر فرد کے ذہن میں ان سوالوں کے جواب تو ہیں۔ انہی سوالوں کے جواب پر انسانوں کی معاشرتی زندگی کا انحصار ہے۔ ان سوالوں کے جواب سے ہی انسان کی خاص شخصیت پروان چڑھتی ہے، انہی کے جواب سے معاشرے کے خاص رخ کا تعین ہوتا ہے۔ تو ان سوالوں کا جواب بھی ہمیں دینا ہے، زندگی کے مسائل کو بھی حل کرنا ہے، تو کون سا سورس ہے جو اس کے لیے کافی ہے؟ ہم نے دو سورسز کو دیکھا، حواس اور عقل۔ تو مادی چیزوں کے بارے میں، ان کو ایکسپلور کرنے کے بارے میں حواس ہماری ہیلپ کرتے ہیں، اور عقل کے لیے حواس ہی سیڑھی بنتے ہیں۔ لیکن جہاں تک مابعد الطبعی دنیا کا تعلق ہے، اس کے بارے میں حواس اور عقل کام نہیں کرتے، اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ تیسرا سورس وجدان ہے۔ وجدان عربی زبان میں پا لینے یا حاصل کرنے کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حواس خمسہ اور عقل کے علاوہ ایک اور ذریعہ علم ہے جو تزکیہ نفس سے، دنیا چھوڑ دینے سے، اپنے نفس کی خواہشات کو مار ڈالنے سے حاصل ہوتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ علم عطیہ الہی کے طور پر ملتا ہے، اور انسان کی ریاضت اس کے حصول میں معاون بنتی ہے۔ بات یہ کہ انسان اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو بیدار کر بھی لے، کچھ ایسی معلومات حاصل کر لے جن کو وہ حواس کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا، لیکن کیسے ممکن ہے کہ وہ شکوک و شبہات سے پاک ہو جائیں؟ اب آپ دیکھیے کہ اشراقی فلسفہ ہے جو اس ذریعہ علم پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے بارے میں ان کی رائے کتنی مختلف ہے، ان کا علم یقینی نہیں ہے۔ اہل کشف کا دعویٰ ہے کہ ہمیں ایک نیا جہان نظر آتا ہے، نئی صورتیں، نئے رنگ، تو نئے رنگوں سے زندگی اور موت کا مسئلہ تو حل نہیں ہوتا، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا پتہ چلتا ہے، بنیادی سوالات کا کوئی حل نظر نہیں آتا، کوئی مثبت نظام پیش کرنے سے وجدان قاصر ہے۔ اور چوتھا ذریعہ علم وحی ہے۔ وحی اس علم کو کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا کی، یعنی انبیاء اور رسل کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وحی کیا ہے؟ لغوی طور پر دیکھیں تو الاعلام فی خفا، پوشیدہ بات کی خبر دینا، اور اصطلاحی طور پر انبیاء پر نازل ہونے والے کلام کو وحی کہتے ہیں۔ وحی کی دو قسمیں ہیں۔ وحی مطلوع ایسی وحی ہے جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوں، اور وحی غیر مطلوع ایسی وحی ہے
جو انبیاء کے دل پر صرف معانی اور مضامین کی شکل میں القاء کی گئی ہو، اور ان معانی کو انبیاء نے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کبھی اپنے الفاظ سے، کبھی اپنے افعال سے اور کبھی دونوں سے بیان کیا ہو، تو وہی اس کلام کو کہتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء کی طرف نازل فرماتا ہے۔ ابن الانباری کہتے ہیں کہ اس کو وحی اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتہ اس کلام کو لوگوں سے چھپا کر رکھتا ہے اور وہی انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ابو اسحاق کہتے ہیں کہ وحی کے لغت میں معنی ہے خفیہ طریقے سے خبر دینا، اسی وجہ سے الہام کو وحی کہتے ہیں۔ اظہری کہتے ہیں اشارہ کرنے اور لکھنے کو بھی وحی کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے انبیاء کے ساتھ جو پوشیدہ طریقے سے کلام کیا اس کے بارے میں فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اور کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے براہ راست کلام کرے، مگر یہ کہ وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو فرستادہ بنا کر بھیجے، اور وہ اللہ کے اذن سے جو اللہ تعالیٰ چاہے وحی کرے۔ بے شک وہ بڑا بلند مرتبہ، بڑی حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے وحی ایک ناگزیر ضرورت ہے، اور وحی کی ضرورت اسی جگہ پیش آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہی ہو جائے، بلکہ جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں ہے، حواس کا کام ہے، اسی طرح بہت سے معاملات میں عقل کی بجائے وحی ہی فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ ایسے معاملات میں عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اندھیروں میں نہیں چھوڑا، ان کی رہنمائی کے لیے باقاعدہ نظام بنایا ہے۔ رہنمائی کے اسی باقاعدہ نظام کا نام وحی اور رسالت ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وحی محض ایک دینی اعتقاد نہیں ہے، عقلی ضرورت ہے، جس کا انکار دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا انکار ہے۔ یہ وحی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں پر نازل کی، اور اصطلاحی طور پر وحی کا لفظ پیغمبروں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، جبکہ الہام عام ہے جو دوسرے نیک بندوں کو بھی ہوتا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں جانوروں کے لیے لفظ الہام استعمال ہوا ہے، جیسا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ میں مذکور ہے کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی ہے، یہ وحی مطلوع ہے، اور وحی غیر مطلوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جسے قرآن مجید میں حکمت سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں قسم کی وحی کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مختلف طریقوں سے نازل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی کتاب بدء الوحی کی روایت ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ سیدنا حارث بن ہشام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، اے اللہ کے رسول آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے، پھر مجھ سے بات کرتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔
سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے سخت سردی کے دن میں آپ پر وحی نازل ہوتے دیکھی ہے، ایسی سردی میں جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی۔ ایک اور روایت میں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ وہی کس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی کہ اگر وہی اس حالت میں آتی کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہی کے بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جاتی تھی۔ بعض اوقات وہی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وہی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے کے قریب شہد کی مکھیوں کی سی بھن بھناہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی، اور وہی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ انسانی شکل میں آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا، اور نارملی دہیہ قلبی کی صورت میں سیدنا جبریل تشریف لایا کرتے تھے۔ اور وہی کی تیسری صورت یہ تھی کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کسی انسانی شکل کو اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ نے خود سیدنا جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، دوسری مرتبہ معراج میں، تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں۔ مکہ مکرمہ کے مقام اجیاد پر پہلے 2 واقعات تو صحیح سند سے ثابت ہیں، ہاں یہ آخری واقعہ سندن کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے۔ یہ روایت فتح الباری کی ہے، والیوم 1 ہے، پیج 18 اور 19 ہے۔ اور وہی کے چوتھی صورت سچے خواب تھے جو نزول قرآن سے پہلے نظر آیا کرتے تھے، جو کچھ خواب میں دیکھتے بیداری میں ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم، آپ پر وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت جو آپ خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا نکلتا۔ اور وحی کی 5ویں صورت یہ تھی کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے دل میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وحی کو اکٹھے نازل کرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا نازل کیا، ایک ہی بار اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ اس کے ذریعے رسول اللہ کے دل کو مضبوط رکھیں۔ اور تدریجی نزول کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکامات کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، اور دوسرا یہ کہ آپ کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ سیدنا جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تو آپ کے لیے یہ وحی تقویت کا باعث بنتی تھی۔ اور قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جوابات اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیات کا نزول اسی وقت کے مناسب تھا جس وقت وہ سوال کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بڑھتی گئی اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکار ہو جاتی تھی۔ روایت ہے تفسیر کبیر کی والیوم 6 ہے، پیج 336 ہے۔ ہم ایک بار پھر دیکھتے ہیں کہ وحی اس علم کو کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو عطا کرتا ہے، اور پیغمبر سارے انسانوں کو پہنچاتے ہیں۔ وحی کی 3 خصوصیات ہیں جو اس کو علم کے دیگر ذرائع سے ممتاز کرتی ہیں۔ وحی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وحی کے ذریعے سے وہ علم حاصل ہوتا ہے جو حواس خمسہ کی مدد سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حواس خمسہ سے صرف مادی محسوسات کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور میٹافزیکل مسائل، مابعد الطبیعیاتی مسائل پر
وہی ہی روشنی ڈالتی ہے۔ وحی کی دوسری خصوصیت ہے اس علم کا ذریعہ دوسرے ذرائع سے جدا گانا ہے۔ اس میں حواس خمسہ اور منطقی استدلال سے کام نہیں لیا جاتا۔ وحی کے ذریعے سے جو معلومات دی جاتی ہیں وہ یقینی اور قطعی ہوتی ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وحی کے ذریعے حاصل ہونے والا علم اشراقی علوم کی طرح عملی زندگی سے بے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ زندگی کی تفصیل ہے، اور وحی کا علم پورا نظام حیات پیش کرتا ہے۔ انسان کی معیشت، معاشرت، سیاست، انسان کی نجی زندگی، انسان کے احساسات، اس کے جذبات، اس کی خاندانی زندگی، حقوق و فرائض، معاملات، ہر ایک چیز کے بارے میں وہی رہنمائی کرتی ہے۔ الحمدللہ۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم کے مختلف ذرائع میں سے کون سا ذریعہ قابل اعتماد ہے اور کیوں؟ 4 ذرائع علم ہیں، اور ان 4 ذرائع علم میں قطعی اور حتمی علم وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وحی انسانوں کے لیے نظام زندگی سے بحث کرتی ہے۔ وحی زندگی کے لیے عملی پروگرام پیش کرتی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ علوم وحی معاشروں کے نظام زندگی کی بنیاد رہ چکے ہیں۔ لہذا وحی کا پیش کردہ علم ہی انسانی زندگی کی رہنمائی کے لیے سرمایہ ہدایت ہے۔ دوسرا یہ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بنی نوع انسان کی مادی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام کیا ہے، تو انسان کے لیے روحانی رہنمائی مہیا کرنا اللہ کی رحمت سے بعید نہیں۔ تو وہی اس روحانی پیاس کا ازالہ کرتی ہے۔ یہ خصوصیت علم کے دوسرے ذرائع میں موجود نہیں ہے۔ حواس انسانوں کی اسپرچول ڈیولپمنٹ میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔ عقل انسان کی روحانی پیاس کو بجھا نہیں سکتی، وہی اس ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ وحی کے ذریعے سے انسان کو پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے کیسے تعلق قائم کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو علم دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ رہنمائی ہے متقیوں کے لیے، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جاتے ہیں۔ اس جہان میں ایک انسان یا تو اپنی مرضی سے جی سکتا ہے، یا دوسروں کی مرضی سے جی سکتا ہے، یا اسے کسی سپر پاور کی مرضی کا پابند رہنا پڑتا ہے۔ انسان بہرکیف یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کی پسند میں ڈھل جائے، کسی کی ناپسند سے کسی چیز سے رک جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کون ہے جس کی پسند ناپسند کامل ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اس کا علم دیا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، اس نے انسان کے لیے رہنمائی کا انتظام کیا، اس کی دی ہوئی رہنمائی حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رہنمائی کے لیے رسول بھیجے، اس رہنمائی کے لیے کتابیں بھیجیں، اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ آپ کی ذات ہمارے لیے زندگی کے ہر میدان میں نمونہ ہے۔ ہم نے انفرادی زندگی کیسے بسر کرنی ہے، ایموشنل مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، ہمیں اپنی حیات میں
اپنے گھر والوں سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، اہل خاندان سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، ہم پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، ہمارے کیا حقوق ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی بتاتی ہے۔ اور اگر ہم وحی کو دیکھنا چاہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وحی کے ذریعے سے ہمیں یقین کی دولت عطا کی ہے۔ 4 بنیادی چیزیں وحی کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ نمبر 1، ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر۔ یہ ایمان ہے، یہ بلیف ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے ساتھ انسان اس دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے، اپنی فطرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز جو انسان کے ایمان اور یقین کی ضرورت ہے، تقاضا ہے، اور انسانی زندگی کا مقصد ہے، وہ عبادت ہے۔ اس عبادت کے ذریعے سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق قائم کرتا ہے۔ وحی الہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ عبادت کے ذریعے سے۔ اور انسان کا ہر قول، ہر فعل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، وہ عبادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا سلسلہ جاری کیا ہے، تو نماز کے ذریعے سے 5 اوقات میں انسان اپنے پیدا کرنے والے سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی چارجنگ کے ذرائع ہیں، یہ اوقات انسان کو چارج کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سال میں ایک بار روزے رکھنے سے انسان فزیکلی، اسپرچولی اور مینٹلی فٹ ہو جاتا ہے، اور انسان سال میں ایک بار اپنے مال کی زکوٰۃ دے کر مال کو بھی پاک کرتا ہے، دل کو بھی پاک کرتا ہے، اور زندگی میں ایک بار استطاعت رکھنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا، ایک بڑی کمیونٹی کے ساتھ، ایک بڑے دائرے کے اندر سب لوگوں کے ساتھ مل کر جب وہ یہ عبادت پرفارم کرتا ہے، تو اس طرح سے باہمی اتحاد کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا حسن اسی میں ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ اور یہ وحی الہی ہے جو ہمیں بتاتی ہے ہمارا خلق کیسا ہو، یہ وحی ہے جو ہمیں بتاتی ہے اچھے اخلاق کون سے ہیں، برے اخلاق کون سے ہیں، اور یہ وحی الہی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ خاندانی زندگی میں ہم نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، ماں باپ کے طور پر، شوہر بیوی کے طور پر، اور اسی طرح سے رشتہ داروں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، نیبرز کے حقوق اور سوسائٹی کے محروم طبقات کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں۔ یہ وحی الہی ہے جو بتاتی ہے کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے۔ یہ وحی الہی ہے جو بتاتی ہے سوسائٹی میں سوشل جسٹس کیسے قائم ہوگا۔ یہ وحی الہی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اس سوسائٹی میں کیسا نظام حکومت قائم ہوگا اور کس طرح سے۔ پھر یہ وحی ہے جو بتاتی ہے کہ بین الانسانی اور بین الاقوامی تعلقات کن اصولوں کی بنیاد پر استوار ہوں گے۔ تو یہ وحی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے 2 طرح سے ہمارے سامنے آئی، قرآن مجید اور حدیث رسول کی صورت میں۔ اس وحی کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بنی نوع انسان کی مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام کیا ہے، تو انسان کے لیے روحانی رہنمائی مہیا کرنا
اس کی رحمت سے بعید نہیں۔ وحی الہی اسی روحانی تشنگی کا ازالہ کرتی ہے۔ یہ وصف علم کے دیگر ذرائع میں موجود نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وحی کے ذریعے سے قطعی اور یقینی علم حاصل ہوتا ہے، جبکہ دیگر ذرائع سے حاصل کردہ علم مشکوک ہوتا ہے، مشتبہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ وحی سے حاصل شدہ علم تضادات سے پاک ہوتا ہے، جبکہ عقلی علوم میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ نظریات ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں۔ علم کے ذرائع کے حوالے سے یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ وہی موسٹ اتھینٹک سورس آف نالج ہے، یعنی قرآن و سنت، قرآن و حدیث، تو ان کی صداقت اور حقانیت کن دلائل سے ثابت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی عقل کے مطابق ہے۔ وحی میں کوئی بات عقل کے خلاف نہیں پائی جاتی، اور وحی اور عقل میں جب کوئی تضاد نہیں تو ایک عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ وحی سے ثابت شدہ حقائق کو جانچے پرکھے۔ اگر وہ صحیح ثابت ہوں تو ایمان لے آئے۔ اب دیکھیے گا، دنیا میں ہم کسی شخص کے قول کو جانچنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس دو معیار ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کہنے والے کی شخصیت کو جانچیں، اور دوسرے یہ کہ جو اس نے کہا ہے اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیا جائے۔ اگر پہلی بات کو لیں تو تمام انبیاء کرام سچے تھے، راست باز تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام پہنچانے میں انہوں نے کبھی غفلت سے کام نہیں لیا، اور جو انہوں نے پہنچایا ہر قسم کے شک اور شبہ سے پاک ہے۔ اور دوسرا معیار یہ ہے کہ وہ علم تجربے اور مشاہدے کے خلاف نہ ہو۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے شیر کو ہوا میں اڑتے دیکھا ہے، تو کیسے اس کی بات تسلیم کی جا سکتی ہے؟ انبیاء اس معیار پر بھی پورے اترتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے جو کچھ بتایا وہ میٹا فزیکل ورلڈ کے بارے میں ہے، ما بعد الطبعی دنیا کے بارے میں، نہ ہم اس کا تجربہ کر سکتے ہیں نہ مشاہدہ، لیکن رسالت کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کسی نبی نے کوئی بات عقل کے خلاف نہیں کی، اور بنی نوع انسان ان کی بات کو نہ سمجھ سکیں یہ کبھی ممکن نہیں ہوا۔ اور پھر کسی قول کی صداقت کا یہ معیار بھی ہے کہ وہ تناقض اور تضاد سے پاک ہو۔ تو انبیاء نے جو کچھ کہا وہ ہمیشہ تضاد کے عیب سے پاک رہا۔ تمام انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ انبیاء نے جس دور میں جو بات کہی ان کے اصولوں میں کوئی فرق نہیں۔ اور کسی قول کی صحت کا یہ معیار بھی ہے کہ اس پر عمل کرنے کے خوشگوار نتائج برآمد ہوں۔ تو انبیاء کی تعلیمات سے ہمیشہ مفید نتائج برآمد ہوئے۔ انسانوں نے عدل و انصاف، خوشحالی، امن و امان انبیاء کی تعلیمات کی وجہ سے حاصل کیا۔ انبیاء کا دامن اس بات سے پاک رہا کہ وہ حق کو توڑ مروڑ کر پیش کریں۔ ان کا کردار بلند، ان کا قول سچا، اور ان کی کوئی بات حافظے کی کمزوری کی وجہ سے کبھی تضاد کا، کمزوری کا شکار نہیں ہوئی۔ ان کی ہر رائے صائب تھی۔ انبیاء کی تعلیمات دوسرے علوم کا نتیجہ نہیں ہوتی تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، کسی تبدیلی کے بغیر تمام انسانوں تک پہنچا دی گئیں۔ تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کے توسط سے وحی کا جو پیغام انسانوں تک پہنچا وہ قابل اعتماد ہے، انسانوں کے لیے نفع مند ہے، انسانی زندگی کے بنیادی مسائل کا حل ہے۔ آج انسانوں نے اپنے مسائل کو حسی تمدن کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ حسی تمدن مسائل کے حل کرنے میں بری طرح ناکام ہے، کیونکہ حسی تمدن کی بنیاد ظاہری اشیاء پر رکھی جاتی ہے جن کو حواس خمسہ کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا ہے،
اور حواس سے صرف مادی اشیاء کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے حسی تمدن صرف انہی چیزوں کا قائل ہے جو حواس سے محسوس کی جاتی ہیں۔ تو جو امور حواس کی گرفت سے باہر ہیں وہ ان کے نزدیک صرف وہمی اور فرضی ہوتے ہیں۔ چونکہ حسی تمدن انسانی خواہشات کو سب سے زیادہ پورا کرنے والا ہے، اسی وجہ سے وہ دنیا کا مقبول ترین تمدن ہے۔ یہ مٹیریلسٹک کلچر محسوسات کی دنیا سے آگے بڑھ کر کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کی نظر میں غیر مادی خدا کی موت و حیات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس تمدن کو تسلیم کرنے والا لازمی طور سے مذہب سے متنفر ہوگا، خود غرض ہوگا۔ اس تمدن پر ایمان لانے والے اخلاقی حدود کے پابند نہیں ہوتے۔ ان کے نزدیک ہر وہ بات جائز اور درست ہے جس میں انسان کا ذاتی نفع مضمر ہو، جس سے اسے جسمانی آرام اور خوشی حاصل ہو۔ اس تمدن پر ایمان لانے والے فوری نفع کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے لیے انہیں جو بھی کرنا پڑے بے دریغ کر ڈالتے ہیں۔ وہ ہوا کا رخ دیکھ کر چلتے ہیں۔ اخلاقی جرت اور صبر سے تو وہ آشنا ہی نہیں ہوتے۔ حسی تمدن کا جہاں دور دارہ ہو وہاں افراد اخلاق عالیہ سے عاری ہو جاتے ہیں، اخلاقی نقائص میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ایسا معاشرہ ظلم سے بھر جاتا ہے، وہ کم تولتے ہیں، کرپشن عام ہو جاتی ہے اور شہوت رانی کے لیے نت نئے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں۔ جہاں حسی تمدن ہوتا ہے وہاں شراب خانے اور جوئے کے مراکز قائم ہوتے ہیں، جہاں سینما، کلبز اور شیوانی جذبات کی تسکین کے لیے نئے نئے پلیٹ فارمز بنتے ہیں۔ انہیں سماجی اداروں کی حیثیت حاصل ہوتی ہے جو انسانوں کے لیے بے حد ضرر رساں ادارے ہیں۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ جب لوگ وحی الہی پر بلیو نہیں کرتے تو مفاد پرستی اجتماعی نفع اندوزی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ایک قوم دوسری کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہوتا ہے، انسانوں کا خون ارزاں ہو جاتا ہے۔ آج ڈارک ویب کی بات ہو یا ہیومن میٹ کی بات ہو، ہیومن میٹ کو استعمال کرنے کی بات ہو یا انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دینے کی بات ہو، انسان کشی کا سبب بنیادی طور پر وحی الہی سے فرار ہے۔ پھر ہم عقلی تمدن کو دیکھتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی تمدن خالص عقلی نہیں ہوتا۔ اپنی اصل اساس کے اعتبار سے وہ مادی ہوتے ہیں۔ فلسفہ سراسر عقل پر مبنی ہوتا ہے اور بعض اوقات عقل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ انسان جو کام انجام دیتا ہے وہ ضروری نہیں کہ عقل کی روشنی میں ہی پایہ تکمیل کو پہنچیں۔ اکثر کاموں میں جذبات کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ پھر اب عقلی تمدن میں دیکھیے خود بھول بھلائیوں کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس کی واضح مثال یونان کے تفریحی مشاغل ہیں۔ انسانوں کو درندوں سے پکڑوایا جاتا تھا، تماشائی لطف اندوز ہوتے تھے۔ ظہور اسلام سے پہلے عربوں میں دختر کشی عام طور پر رائج تھی، تو جو عقل کا دعویٰ کرتے تھے مظالم کا سدباب کرنے کی بجائے ان کے جواز میں عقلی گھوڑے دوڑاتے تھے۔ آج ہم یورپی تمدن کو دیکھنا چاہیں تو مادی خواہشات کی تکمیل کے سوا کیا ہے؟ اگرچہ اس کی مدح و ستائش میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں، اسے علمی اور عقلی تمدن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ تمدن علم اور عقل سے یکسر عاری ہے، سراسر مادی تمدن ہے۔ اور اشراقی تمدن کو دیکھیں تو وہ تمدن ہے جس میں دنیاوی لذت کو یکسر نظر انداز کر کے روح اور اس کے متعلقات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ ایسے لوگ انسانی جسم کو قید خانہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک روح اس قید خانے سے آزاد نہیں ہو جاتی اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تمدن جسم کے تقاضوں کو نظر انداز کرتا ہے، مادیت کا دشمن ہے،
اور آئلی زندگی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، عورت کو لعنت قرار دیتا ہے، روحانی کمال حاصل کرنے کے لیے جان توڑ ریاستیں کی جاتی ہیں، ویرانوں بیابانوں میں سکونت اختیار کی جاتی ہے۔ ایسے تمدن کی مثال دور وسطی کا مسیحی یورپ ہے۔ پادریوں کی غلط رہنمائی کے باعث غیر فطری نظام اختیار کرنے کی وجہ سے جو نتائج برآمد ہوئے، جہاں جہاں عیسائیت کا اثر و رسوخ تھا وہاں تمدن کی بنیادیں ہل گئیں، ملک کی آبادی میں تیزی سے کمی ہو گئی، امراض اور اموات کا دورہ ہوا، یورپ کے رہنے والے قحط سالی کا شکار ہوئے، علم نے رخت سفر باندھا، جہالت کا سکہ جاری ہو گیا، شہریت کے آثار مٹ گئے، وسائل حیات میں کمی آ گئی، پوری مسیحی دنیا جہالت اور وحشت اور تاریکی کی لپیٹ میں آ گئی۔ یہی اسباب تھے جن کی بنا پر قرون وسطیٰ کو ڈارک ایجز کہا گیا۔ اب اگر وحی الہی کی روشنی میں جو نظریہ زندگی پیش کیا گیا ہے اس کو دیکھا جائے تو اسے اسلامی تمدن کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے بنیادی مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں۔ انسان اور اس کی زندگی کے بارے میں انبیاء نے 4 نکات پیش کیے۔ پہلا تو یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، دوسرا یہ کہ اشرف المخلوقات ہے، تیسرا یہ کہ انسان اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ زندگی کے تمام امور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایات پر عمل پیرا ہوں، اور چوتھا یہ کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں اس زندگی کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ اور کائنات کے بارے میں 3 باتیں واضح کی گئیں۔ ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے، اور کائنات کا نظام اللہ کی سنت کے مطابق چل رہا ہے، اور یہ کائنات انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے اور انسان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اور اللہ کی صفات کا جہاں تک تعلق ہے، اسلام یہ بتاتا ہے، قرآن حکیم اور وحی الہی بتاتی ہے کہ اس کائنات کا واحد خالق و مالک اور مدبر اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ جسم اور اس کے لوازمات سے پاک ہے، بے مثال ہے، حواس کے ذریعے سے اس کا ادراک ممکن نہیں، رحیم ہے، عادل ہے۔ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ وحی کے ذریعے انسانوں پر ہدایت کا راستہ واضح کرے۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن اچھے اور برے اعمال کی جزا یا سزا دے گا۔ اسلامی تمدن انسان کے قلب و ذہن کی کایا پلٹ کرتا ہے، تصور آخرت کو ذہن میں پختہ کرنے سے اصلاح عمل کا جذبہ ابھرتا ہے، انسان کو اپنے زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی معلوم ہوتا ہے، لغو قسم کی تفریحات سے وہ کترانے لگتا ہے، احساس ذمہ داری کا جذبہ اس کے اندر کروٹ لیتا ہے، وہ ایذا رسانی سے نفرت کرتا ہے، تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے۔ ترک دنیا اس تمدن میں قابل مذمت ہے۔ اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے۔ وہی الہی کے نتیجے میں جو تمدن وجود میں آیا اس کا عملی ثبوت قرون اولیٰ میں مل سکتا ہے۔ خلافت راشدہ اس کی روشن مثال ہے۔ اور حضرت عمر کا دور دیکھیں، خود جھوٹا موٹا پہنتے، روکھا سوکھا کھاتے، اور اگر کوئی لذیذ کھانا پیش کرتا تو دریافت کرتے کیا سب مسلمانوں کو یہ کھانا میسر آتا ہے؟ اگر جواب نفی میں ہوتا تو کھانا قبول نہیں کرتے تھے۔ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا یہ عالم تھا، سرکاری کام کے لیے جو شمع جلتی تھی اس روشنی سے ذاتی کام نہیں لیتے تھے، اگر کوئی ذاتی گفتگو چھیڑ دیتا تو فوراً اس چراغ کو گل کر دیتے تھے۔ تو زندگی کے بنیادی مسائل کا حل صرف وحی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اسی لیے وحی قرآن اور حدیث ہی اتھینٹک سورس آف نالج ہے، اسی سے انسانوں کے مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ انسانوں کو آج اسی علم کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اس کا فہم نصیب کرے اور دنیا کو یہ بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔